बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मेल जोल के वक्त असलाफ़ की एहतियातें। असलाफ़ कराम जब मुलाकात करते तो इस तरह के सवालात करने से बचते थे। मसलन, आपने सुबह किस हाल में की, आपने शाम किस हाल में की, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है। नीज़ इस तरह के सवालात का जवाब भी नहीं देते थे। वो दीनी अहवाल के बारे में पूछते थे, ना कि दुनियावी अहवाल के बारे में। सलामती और आफ़ियत कब होगी? हज़रत सैयदना हातिम असम अलैहिर्रहमा ने हज़रत सैयदना हामिद लफ़ाफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, सलामत हूँ और आफ़ियत में हूँ। हज़रत सैयदना हातिम असम अलैहिर्रहमा को उनका जवाब पसंद न आया और फरमाया, हामद सलामती तो पुलसरात पार करने के बाद और आफ़ियत जन्नत में होगी। सुबह किस हाल में की? मरवी है कि हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की गई, आपने सुबह किस हाल में की? तो इरशाद फरमाया, मैंने सुबह इस हाल में की कि जिस चीज़ की उम्मीद रखता हूँ उसके नफ़ा पर कुदरत नहीं रखता और जिस चीज़ का डर है उसे दफ़ा नहीं कर सकता। मैं अपने अमल के बदले में गिरवी हूँ और सारी की सारी भलाई किसी दूसरे के हाथ में है और कोई फ़कीर मुझसे ज़्यादा मुहताज नहीं। हज़रत सैयदना रबी बिन खैसम अलैहिर्रहमा से अर्ज़ की गई, आपने सुबह किस हाल में की? तो फरमाया, मैंने सुबह इस हाल में की कि कमज़ोर और गुनाहगार हूँ, अपना रिस्क पूरा कर रहा और मौत का मुंतज़िर हूँ। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में अर्ज़ की गई, आपने सुबह किस हाल में की? तो फरमाया, अगर आग से निजात पा गया तो मैंने अच्छी हालत में सुबह की। हज़रत सैयदना सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा से अर्ज़ की गई, आपने सुबह किस हाल में की? तो फरमाया, मैंने सुबह इस हाल में की कि एक का शिकवा दूसरे के पास करता हूँ और एक की बुराई दूसरे के सामने करता हूँ और एक से दूसरे की तरफ भागता हूँ। हज़रत सैयदना अवैस बिन आमिर करनी अलैहिर्रहमा से अर्ज़ की गई, आपने सुबह किस हाल में की? तो फरमाया, उस शख्स की सुबह का हाल क्या पूछते हो जो शाम करता है तो उसे ये मालूम नहीं होता कि सुबह करेगा या नहीं, और जब सुबह करता है तो ये मालूम नहीं होता कि शाम करेगा या नहीं। हज़रत सैयदना अबू याहया मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा से अर्ज़ की गई, आपने सुबह किस हाल में की? तो फरमाया, मैंने सुबह इस हाल में की कि उम्र कम हो रही है और गुनाह बढ़ रहे हैं। किसी दाना यानी अक्लमंद से पूछा गया, आपने सुबह किस हाल में की? तो जवाब दिया, मैंने सुबह इस हाल में की कि अपनी ज़िंदगी को मौत के लिए और अपनी जान को रब अज़्ज़ व जल से मुलाकात के लिए पसंद नहीं करता। एक और अक्लमंद से पूछा गया, आपने सुबह किस हाल में की? तो जवाब दिया, मैंने सुबह इस हाल में की कि अपने रब अज़्ज़ व जल का रिज़्क़ खाता हूँ और उसके दुश्मन इबलीस की अताअत करता हूँ। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह से अर्ज़ की गई, आपने सुबह किस हाल में की? तो फरमाया, तुम्हारा उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो हर रोज़ आखिरत की तरफ एक मंजिल चलता है? हज़रत सैयदना हामिद लफ़ाफ़ रहमतुल्लाह की खिदमत में अर्ज़ की गई, आपने सुबह किस हाल में की? तो फरमाया, मैंने सुबह इस हाल में की कि सुबह से लेकर रात तक आफ़ियत का ख्वाहिशमंद रहता हूँ। अर्ज़ की गई, क्या आप हर रोज़ आफ़ियत में नहीं होते? फरमाया, आफ़ियत तो उस दिन होती है जिस दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी ना हो। मनकूल है कि एक शख्स से हालत नज़ा में पूछा गया, तुम्हारा हाल क्या है? तो उसने जवाब दिया, उस शख्स का क्या हाल होगा जो बग़ैर ज़ाद राह के एक लंबे सफ़र का इरादा रखता, वहशत वाली कब्र में बग़ैर मुनिस के दाखिल होता और आदिल बादशाह के सामने बग़ैर दलील के जाता है। हज़रत सैयदना हसन बिन अबी सन्नान बसरी अलैहिर्रहमा से हालत नज़ा में पूछा गया, आपका क्या हाल है? तो फरमाया, उस शख्स का क्या हाल होगा जिसे मौत आएगी, फिर ज़िंदा किया जाएगा और हिसाब लिया जाएगा, कहीं मुनाफिक और रियाकार शुमार न किया जाऊँ। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन अलैहिर्रहमा ने एक शख्स से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? तो उसने जवाब दिया, उस शख्स का क्या हाल होगा जिस पर 500 दिरहम कर्ज हो और वो अयालदार भी हो। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर गए और 1000 दिरहम उस शख्स को देकर फरमाया, 500 दिरहम से अपना कर्ज अदा करो और 500 दिरहम अपने और अपने अहलो याल पर खर्च करो। उस वक़्त आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास 1000 दिरहम के अलावा कुछ ना था। फिर फरमाया, अल्लाह तो जल की कसम, आइंदा किसी से उसके हाल के बारे में नहीं पूछूंगा। ऐसा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसलिए कहा कि ज़रूरत पूरी करने के इरादे के बग़ैर खाली हाल पूछने की वजह से कहीं मुनाफिक और रियाकार शुमार न किया जाऊँ। हासिल कलाम, हमारे इस्लाफ रहमुल्लाह का सवाल अमूर दीनिया और अल्लाह अज़्ज़ व जल के मामले में अख़वाल क़ल्बी के मुतालिक होता था, और वो दुनियावी अमूर के बारे में अगर सवाल करते
تو حاجت ظاہر ہونے پر دلچسپی کے ساتھ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے تھے، لیکن اگر ان میں سے کوئی اپنے ساتھی کے جمی مال پر فیصلہ کر دیتا تو وہ اسے منع نہ کرتا تھا، اور اس وقت میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے اور احوال دریافت کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کی مرغی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے صاحب کا ایک پیسہ بھی بے تکلفی سے لینا چاہے تو وہ اسے منع کر دیتا ہے۔ کہیں یہ ریا اور نفاق تو نہیں؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ کوئی اپنے دوست کو دیکھ کر کہتا ہے آپ کیسے ہیں، اور دوست بھی کہتا ہے آپ کیسے ہیں، پس نہ تو سوال کرنے والا جواب کا انتظار کرتا ہے اور نہ ہی دوسرا سوال کا جواب دیتا ہے، بلکہ خود سوال کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات محض دکھاوے اور تکلف کے لیے ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی نہیں ہوتے، محض زبانی کلامی حال چال پوچھا جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے اسلام پھر کلام۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف السلام علیکم اس وقت کہتے تھے جب ان کے دل مسلمانوں کے بغض و کینہ سے پاک ہوتے تھے، اور اب لوگ کہتے ہیں آپ نے صبح کس حال میں کی، اللہ عز و جل آپ کو عافیت دے، آپ کیسے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو تندرست رکھے وغیرہ۔ اگر ہم ان کے اقوال پر غور کریں تو یہ بدعت ہیں، احترام و تعظیم کے جملے نہیں ہیں، چاہے یہ لوگ ہم سے خوش ہوں یا نہ خوش، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ بوقت ملاقات تمہارا اس طرح کہنا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی بدعت ہے۔ صبح کس حال میں کی، اس بدعت کی ابتدا کب ہوئی؟ منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش سلمی علیہ رحمہ سے پوچھا، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا، بلکہ فرمایا مجھے اس بدعت سے دور رکھو۔ پھر فرمایا اس بدعت کی ابتدا اس طاعون کے زمانے میں ہوئی جو شام میں پھیلا تھا، جسے طاعون امواس ملک شام کا ایک شہر ہے کہا جاتا تھا۔ اس میں لوگ کثرت سے مرنے لگے تو ایک شخص صبح کو اپنے دوست سے ملتا تو پوچھتا آپ نے طاعون سے صبح کس حال میں کی، اور شام کو ملتا تو پوچھتا آپ نے شام کس حال میں کی۔ گوشہ نشینی میں ہی نجات ہے۔ الغرض عام طور پر ملاقات بناوٹ، ریا اور نفاق سے خالی نہیں ہوتی، اور یہ سب کی سب مذموم ہیں۔ ان میں بعض سے تو منع کیا گیا ہے جبکہ بعض مکروہ ہیں، اور گوشہ نشینی میں ان سب سے نجات ہے، اس لیے کہ جو لوگوں سے ملاقات تو رکھے لیکن ان کی عادات نہ اپنائیں تو لوگ اس سے ناراض ہوتے، اسے بوجھ سمجھتے، اس کی غیبت کرتے اور اسے تکلیف پہنچانے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ پس لوگوں کا دین اس کی وجہ سے تباہ ہوگا، اور ان سے انتقام لینے کی وجہ سے اس کے دین و دنیا جاتے رہیں گے۔ زیادہ میل جول کا نقصان، یہ ایک خفیہ بیماری ہے اور اس پر عقل مند بھی بہت کم متنبہ ہوتے ہیں، چجائی کے غافلین جو کسی شمار میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر فاسق و فاجر کی صحبت میں ایک عرصے تک بیٹھنے والا شخص اگرچہ دل میں اس سے نفرت کرتا ہو، اپنی موجودہ کیفیت اور بیٹھنے سے پہلے کی کیفیت کے درمیان تقابل کرے تو اس سے نفرت کرنے اور اسے بوجھ سمجھنے میں بہت فرق پائے گا، کیونکہ زیادہ مشاہدہ کرنے یعنی میل جول رکھنے کی وجہ سے فساد اس کی طبیعت پر ہلکا ہو گیا، جس کی وجہ سے دل میں اس کی برائی کم ہو گئی، اور آدمی کسی کو برائی سے اس لیے روکتا ہے کہ وہ اس برائی کو دل میں بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن کثرت مشاہدہ یعنی زیادہ میل جول کی وجہ سے جب وہ برائی کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ برائی سے منع کرنے والی قوت کمزور ہو جائے اور آدمی خود اس برائی یا اس سے کم تر کی طرف مائل ہو جائے۔ مالداروں اور فقراء کی صحبت کا اثر، جب کوئی شخص کسی کو بکثرت گناہ کبیرہ کا مرتکب دیکھتا ہے تو اپنے دل میں گناہ صغیرہ کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالداروں پر اللہ عز و جل کی نعمتیں دیکھ کر فقیر و مسکین اور متوسط الحال شخص خود پر اللہ عز و جل کی نعمتوں کو کم سمجھتا ہے۔ مالداروں کی صحبت کا اثر یہی ہوتا ہے، جبکہ فقراء کی صحبت کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود پر اللہ عز و جل کی نعمتوں کو زیادہ سمجھتا ہے۔ نیک اور گناہ گار کی صحبت کی تاثیر، یہی صورتحال نیکوں اور گناہ گاروں کی طرف دیکھنے کی ہے کہ اس کی تاثیر بھی طبیعت پر اسی طرح ہوتی ہے۔ تو جو شخص فقط صحابہ کرام اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے احوال کو ملاحظہ کرے گا کہ انہوں نے کس طرح عبادت کی اور دنیا سے کس طرح گوشہ نشینی اختیار کی، تو وہ خود کو ہمیشہ حقیر اور اپنی عبادت کو کم سمجھے گا، اور جب تک وہ خود کو حقیر سمجھتا رہے گا عبادت کو کامل اور تام کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع ہو سکے۔ اور جو شخص ان احوال کی طرف دیکھے جو دنیا داروں پر غالب ہیں، جیسے ان کا اللہ عز و جل سے روگردانی کرنا،
دنیا کی طرف متوجہ ہونا، گناہوں کا عادی ہونا وغیرہ، تو وہ اپنے دل میں نیکی کی تھوڑی سی رغبت کو بھی بڑا سمجھے گا، اور یہی ہلاکت ہے۔ اور طبیعت کو تبدیل کرنے کے لیے صرف اچھائی اور برائی کے بارے میں سن لینا ہی کافی ہے، چاہ جائے کہ اس کا مشاہدہ کیا جائے، اور اس فرمان مصطفیٰ کا راز اسی دقیقہ یعنی نقطہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ صالحین رحم اللہ مبین کے ذکر کی برکت۔ مدینہ کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ ذکر صالحین کے وقت نزول رحمت کا مطلب۔ سوال: رحمت سے مراد تو جنت میں داخل ہونا اور اللہ عز و جل سے ملاقات کرنا ہے، جبکہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت تو یہ نازل نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو نازل نہیں ہوتی، لیکن رحمت کا سبب نازل ہوتا ہے، اور وہ دل میں رغبت، صالحین کی اقتداء کی حرص کا پیدا ہونا اور اپنی کمی و کوتاہی سے نفرت کرنا ہے۔ اور رحمت کا مبدا یعنی ابتدا عمل خیر ہے، اور عمل خیر کا مبدا رغبت ہے، اور رغبت کا مبدا نیک لوگوں کے احوال کا ذکر ہے، تو ذکر صالحین کے وقت نزول رحمت کا یہی مطلب ہے۔ فاسقین کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے۔ عقل مند شخص طرز کلام سے اس کا مفہوم مخالف سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاسقین کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے، کیونکہ ان کے ذکر کی کثرت گناہوں کو طبیعت پر ہلکا کر دیتی ہے۔ لعنت سے مراد اللہ عز و جل کی رحمت سے دوری ہے، اور رحمت الہی سے دوری کا مبدا گناہ اور ذات باری سے روگردانی کر کے غیر شرعی طریقے سے دنیاوی لذات اور فوری خواہشات کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور گناہوں کا مبدا دل میں انہیں ہلکا سمجھنا، اور دل میں ہلکا سمجھنے کا مبدا گناہوں کو زیادہ سننے کی وجہ سے ان سے انسیت ہو جانا ہے۔ جب صالحین رحم اللہ مبین اور فاسقین کا ذکر سننے کا یہ حال ہے تو انہیں دیکھنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بلکہ حدیث پاک میں اس کی صراحت یوں ملتی ہے۔ برے ہمنشین کی مثال۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس سوء کمثل الکیر ان لم یخرق بشرارہ اللکابک من ریحہ، یعنی برے ہمنشین کی مثال لوہار کی بھٹی کسی ہے کہ اگر وہ تمہیں نہ بھی جلائے پھر بھی اس کی بدبو تم تک ضرور پہنچے گی۔ تو جس طرح بو کپڑوں میں بس جاتی ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے ہی دل پر فساد آسان ہو جاتا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھے ہمنشین کی مثال۔ حسن اخلاق کے پیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح مثل صاحب المسک ان لم یہب لک منہ تجد ریحہ، یعنی اچھے ہمنشین کی مثال مشک والے کسی ہے کہ اگر وہ تمہیں مشک نہ بھی دے پھر بھی اس کی خوشبو تمہیں ضرور پہنچے گی۔ عالم کی لغزش بیان کرنے کا نقصان۔ اسی وجہ سے میں یعنی حضرت سیدنا امام احمد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ کہتا ہوں کہ جسے کسی عالم کی لغزش کے بارے میں علم ہو تو دو وجہ سے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔ نمبر 1 غیبت، نمبر 2 یہ وجہ دونوں میں سے سب سے بڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس لغزش کو بیان کرنے سے سننے والوں پر وہ لغزش ہلکی ہو جائے گی اور ان کے دل سے اس جرم کی برائی ختم ہو جائے گی، اور یہ اس برائی کا ہلکا و آسان سمجھنے کا سبب ہوگا، کیونکہ سننے والا جب اس برائی کا ارتکاب کرے گا اور کوئی اس پر اعتراض کرے گا تو وہ اعتراض کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جواب دے گا کہ ہم سے اس کام کا ہو جانا کوئی بعید نہیں، ہم ایسا کرنے میں مجبور ہیں، حتیٰ کہ علماء اور عبادت گزار بھی اسے کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے برخلاف اگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس طرح کا گناہ علماء و پیشوا سے نہیں ہوتا تو اس طرح گناہ کا ارتکاب اس پر مشکل ہو جائے گا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی خاطر لڑتے جھگڑتے اور اس کو جمع کرنے کے حریص یعنی لالچی ہوتے ہیں، اور اقتدار کی خواہش اور دنیوی زیب و زینت کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار ڈالتے اور دل میں اس گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام الہم اللہ رضوان بھی اقتدار کی خواہش سے نہ بچ سکے۔ بسا اوقات تو وہ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ہونے والی جنگ کو دلیل بناتے اور دل میں یہ بات گھڑتے ہیں کہ یہ لڑائی طلب حق کے لیے نہ تھی بلکہ حصول اقتدار کے لیے تھی۔ پس ایسا اعتقاد رکھنا درست نہیں، اس کی وجہ سے اقتدار کی خواہش اور اس کے لوازمات معمولی گناہ محسوس ہوتے ہیں اور طبیعت بد لغزشوں کی اتباع اور نیکیوں سے آراز کی طرف مائل ہوتی ہے، بلکہ جس معاملے میں لغزش نہیں ہوتی وہاں بھی لغزش مان لیتی ہے تاکہ خواہشات پر عمل کرنے کے لیے دلیل بنا سکیں، اور یہ شیطان کا انتہائی خطرناک وار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے شیطان کی مخالفت کرنے والوں کی اس طرح تعریف فرمائی، چنانچہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سورہ الزمر
ترجمہ: جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کہاوت بیان فرمائی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔